मोहतरम हजरात, लैलतुल क़द्र और रमज़ान के मुतालिक कुछ बातें हो रही थी। एक बड़ी अहम और ज़रूरी चीज़ और है कि हमें ज़रा इस पर गौर करना चाहिए और साथ साथ इस्लाम को समझने की कोशिश करें। आज हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ है। आदमी साल भर गुनाह करता है, बुराई करता है, कसदन करता है, हरामकारी करता है और सोचता है चलो चले जाएंगे, उम्रा करके आएंगे, सारा गुनाह माफ़ हो जाएगा। तो क्यों हम छोड़ें बुराई? जब एक उम्रा करते हैं सारा गुनाह माफ़ कर दिया जाता है, तो फिर हम बुराई क्यों छोड़ें? इसीलिए इंसान गुनाह करने में बड़ा जरी हो गया, बड़ा जरी हो गया। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो जितना जो कुछ करना है करते रहो, रमज़ान में 3 तरावी पढ़ेंगे, ख़त्म सुन लेंगे और बड़ी लंबी लंबी दुआएं होगी, सब माफ़ कर दिए जाएंगे। तो सोचते हैं कि हम बड़े अक्लमंद हैं, हम बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दिल खोल करके जो चाहता है मज़े भी लूटते हैं, बुराई भी करते हैं। और एक दिन रमज़ान में गए, हज़रत ने ऐसी दुआ करवाई या लैलतुल क़द्र में कि हम माफ़ कर दिए गए। तो दोस्तों वही हुआ कि रिंद की रिंद रे, हाथ से जन्नत भी न गई। ये बहुत बड़ा जुर्म है दोस्तों, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम आपकी हमदर्दी, आपकी भी ख्वाही में आपको बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना, उन लोगों की तौबा नहीं होती जो गुनाह पर गुनाह करते जाएं, गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं, कसदन करते हैं और कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अभी गुनाह कर लो, बाद में तौबा करेंगे। तो अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। इसको कहा जाता है चोरी और सीना जोरी, इसको कहा जाता है। दोस्तों यही सबसे बदतरीन चीज़ है जो यहूदियों के अंदर पैदा हुई है। यहूदी नज़रिया है, यहूदी अकीदा है। आज हमारे जो मुसलमान भाई ये सोचते हैं कि ऐसा जो कुछ करना है करते रहो, सूद लो, रिश्वत लो, कुफ्र करो, कत्ल करो, ज़िना करो, चोरी करो, जो चाहो करो, लेकिन रमज़ान में लैलतुल क़द्र को जाएंगे, मस्जिद में बैठ जाएंगे, सारे गुनाह साल भर के माफ़ हो जाएंगे। यानी ज़रा सोचो, उसने गुनाह इसलिए किया है कसदन कि लैलतुल क़द्र की वजह से हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह के डर से अभी भी गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तौबा ये है कि इंसान को अपने गुनाहों पर नदामत हो, शर्मिंदगी हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अत्तौबतु अन्नदामा, लोग तौबा जो है ये शर्मिंदगी है, नदामत है। इंसान को अपने गुनाह का एहसास हो कि वाकई हमने रब की नाफरमानी की। रब जो है नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। ए नबी, आप मेरे बंदों को बता दें, नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, आप मेरे बंदों को बता दें। बंदा एक ही चीज़ क्यों सोचता है? नब्बि इबादी, आप मेरे बंदों को बताएं कि वाकई मैं बहुत ही ज़्यादा मग़फ़िरत करने वाला हूँ। व अन्ना अज़ाबी, और सबसे दर्दनाक अज़ाब सदा देने वाला भी मैं ही हूँ। यही इसीलिए अल्लाह ताला ने नबी को कुरान पाक की आयत है यरजून रहमतहु व यखाफून अज़ाबह, दोनों चाहिए। तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए, गुनाहों की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? मेरे नेक बंदे वो हैं जो मेरी रहमतों की उम्मीद रखते हैं और मेरे अजाब से डरते भी रहते हैं। और आज सिर्फ रहमतों की उम्मीद है, अल्लाह ताला के अजाब से बेबाक और निडर इंसान है। नेक बनने के लिए दोस्तों, मग़फ़िरत के लिए, बख्शिश के लिए, जन्नत में जाने के लिए, अज़ाब कब्र, अज़ाब नार से बचने के लिए ज़रूरी है कि इंसान के अंदर दोनों चीज़ें हो। एक तो अल्लाह ताला के अज़ाब का डर, अल्लाह की पकड़ का डर, अज़ाब कब्र, अज़ाब नार का खौफ हो, अल्लाह के गज़ब की फ़िक्र हो, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद भी हो। सिर्फ एक इंसान अमल करेगा तो वो बेदीनी कर, अगर सिर्फ रहमत पर उम्मीद है, अल्लाह ताला के अज़ाब का डर नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं,
تو وہ بے دینی کی راہ اختیار کرے گا۔ چنانچہ یہود و نصارہ کو ذرا دیکھیں، یہود و نصارہ یہودی آج دنیا میں کون سا گناہ ہے، کون سی برائی ہے جو یہودی نہ کرتا ہو، جبکہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، ہاں، بات بات پر بسم اللہ، الحمدللہ، قیامت کا ڈر، کیا سب کچھ ہے، لیکن یہودی کوئی برائی نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ قرآن پاک نے کہا ان کو یہ شیطان نے ورگلا دیا کہ تم یہودیوں پر لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمارے ہاں اتنے نبی پیدا ہوئے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کی اولاد اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو، اپنے محبوب کو اور اپنی اولاد کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ دیکھیں شیطان نے کیسا ورگلایا، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، سب سے یہ مسلمان جہنم میں جائیں گے، کیوں؟ جہنم انہی کے لیے بنائی ہے، ہم یہود و نصارہ کے لیے جنت ہے، باقی ساری دنیا والوں کے لیے جہنم ہے۔ یہ فاسد امیدیں انہوں نے عیسائیوں کو، یہودیوں کو ہر قسم کی برائی پر مبتلا کر دیا۔ کیوں؟ ان کی نگاہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غضب پر نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑا اہم ہے دوستو۔ اس شیطانی مکر و فریب ہے۔ ہمیشہ ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کریں گے کہ اس نیت سے گناہ نہ کرے کہ گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گی، اس نیت سے گناہ کرو گے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، پہلے سے تمہاری نیت خراب ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہے، توبہ ان کی اللہ قبول کرتا ہے جو شیطان کے ورگلانے، نفس امارہ کے غالب آنے، لا علمی، جوش میں آ کر کے ان سے شیطان نے گناہ کروا دیا، لیکن گناہ کے بعد فوراً ان کے دل میں ڈر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ورنہ یوسف علیہ السلام کو واقعہ سنو، واللہ کتنی بدترین چیز، اور آپ اسی ایک مثال کو سنیں گے تو شاید کہ کچھ عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، اب سوچے کہ کون تھے وہ؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی کوئی عام مسلمان تو نہیں تھے، ہمارے اور آپ جیسے نہیں تھے، نبی زادے تھے، اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، نبی کی اولاد، نبی کے بیٹے، مسلمان کلمہ گو، اسحاق کے پوتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے پڑپوتے ہیں۔ نسل ذرا دیکھو، ابراہیم کے پڑپوتے، اسحاق کے پوتے، حضرت یعقوب کے بیٹے، کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ لیکن جب دل میں حسد آیا کہ یوسف سے باپ والد صاحب زیادہ محبت کرتے ہیں تو ایسا کرو، یوسف کو قتل کر ڈالو، قتل کرو تاکہ یوسف ختم ہو جائے۔ یخلو لکم وجہ ابیکم، پھر ساری محبت تم لوگوں کی باپ کے دل میں رہے کہ یوسف ختم کر ڈالا۔ واللہ دوستو ذرا سوچو، سگے بھائی، نبی زادے، پوتے، پڑپوتے، کتنی خوبیوں کے مالک تھے، سید در سید، کتنا اونچا مقام ان کا تھا، لیکن جب حسد آیا تو سوچتے ہیں کہ بھائی کو ختم کرنا چاہیے، لیکن پھر دل میں بات آتی ہے بھائی کو قتل کریں گے تو بڑا گناہ ہو جائے گا۔ ذرا سوچئے، بڑا گناہ ہوگا، بہت بری چیز ہوگی، بھائی کو قتل کریں۔ دیکھو شیطان کیسے پٹی پڑھاتا ہے، کہا کہ دیکھو، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ بھائیوں نے کہا دیکھ بھائی، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، جہنم میں گناہ تو بہت بڑا کریں گے، گناہ بہت بڑا کریں گے، لیکن دو چیزیں ہیں، یوسف کو قتل کر ڈالو
توبہ کر کے اچھے بن جائیں گے، اور نمبر 2 باپ کی خدمت خود کریں گے، باپ کی خدمت سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دیکھا کیسا شیطانی مکر ہے، شیطانی مکر۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخر لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ دو بہترین نیک عمل کریں گے اور ایک قتل کا گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ سوچا، دیکھا آپ نے، یہ شیطان اس طرح سے انسان کو ورگلاتا ہے۔ تو صرف رحمت پر امید نہیں، کتنی پیاری مثال۔ بھائی کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم کو معلوم ہے کہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، لیکن 2 نیکی کریں گے۔ ایک تو یہ کہ آئندہ پھر کبھی قتل نہیں کریں گے، توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے، اور نمبر 2 یخر لکم وجہ ابیکم، اپنے والد کی خوب خدمت ہم لوگ کریں گے۔ بس اسی چیز نے سگے بھائی کو کنویں میں قتل کرنے پر آمادہ کیا، کنویں میں پھینکوا دیا۔ تو انسان کے اندر جب اللہ یہ تصور پیدا ہو جائے، کتنا بھی عمل کریں گے، فلاں نیکی کریں گے، اس کے بعد سارے گناہ معاف، تو انسان کبھی گناہ سے نہیں بچ سکتا اور کبھی گناہ سے باز نہیں آتا۔ اسی لیے قرآن کا ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ انہوں قصدن جان بوجھ کر کے گناہ جرأت کے ساتھ کیا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے اور پھر زندگی بھر کے لیے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرے۔ نمبر 2 دوستو، توبہ کہتے کس کو ہیں؟ توبہ کہتے کس کو ہیں؟ کیا ایک انسان کہتا ہے کہ چلو لیلۃ القدر کی برکت سے پچھلے سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیا یہ توبہ ہو گئی؟ توبہ کے 3 ارکان ہیں دوستو، 3 ارکان۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ نے 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، یقیناً ہم بہت معاف کرتے ہیں، رمضان کے برکت سے گناہ معاف کر دیں گے، قیام رمضان کی برکت سے گناہ معاف کر دیں گے، لیلۃ القدر کے برکت سے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن سب کو نہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے ہاں کا مزاج بنا ہوا ہے، علماء سو نے ہمیں پٹی پڑھائی، شیاطین نے ہمیں ورگلایا، رب تو کہتا ہے میں کیا کروں؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، شرط ہے میں غفار ہوں، بندوں کے سارے گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں، لیکن سب کی نہیں۔ لمن تاب، نمبر 1 جو توبہ کرے۔ توبہ کا مطلب کیا؟ برائیوں سے باز آ جائے، برائیوں سے باز آ جائے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ توبہ اس کو کہا جاتا ہے، مغفرت اس کو کہی جاتی ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو توبہ کر لے، ایمان توحید پر رہے، عمل صالح کرے، ثم اهْتَدَىٰ، پھر توبہ کر لینے کے بعد رمضان کے بعد بھی ہدایت کے راستے پر رہے۔ یہ تو قرآن پاک سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، 4 شرطیں بیان کی ہے۔ ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر آئندہ وہ ہدایت کی راہ پر رہے، پھر دوبارہ برائیوں کی طرف نہ جائے۔ تو دوستو اس لیے ضروری ہے کہ توبہ کے بارے میں سمجھیں۔ توبہ کہتے ہیں 3 شرطیں، جو آپ گناہ کر رہے تھے اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ نمبر 2 آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، جیسے ابھی شرط ہم قرآن پاک کی آیت میں بیان کی ہے۔ نمبر 3 اپنے گناہوں پر نادم ہوں، روئیں، شرمندہ ہوں، احساس ہو کہ ہاں ہم نے رب کی اتنی دن تک نافرمانی کی۔ اب یہ ہے اصل میں توبہ، جن کی اللہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، جن کی میں ثُمَّ تُوبُوا استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے استغفار کرو اور توبہ بھی کرو۔ توبہ کا مطلب یہ ہے، یہ 3 شرطیں ہیں دوستو۔ نمبر 1 گناہ چھوڑ دے، نمبر 2 آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کرے، اور نمبر 3 گناہ کا پر ندامت شرمندگی ہو، احساس ہو کہ واقعی ہم نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑی غلطی کی، اور دل میں
احساس ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، توبہ استغفار کرے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے لوگو، اللہ اکبر، کتنے لوگ رو لیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول ممبر پر گئے خطبہ دینے کے لیے، فرمایا یا ایھا الناس ابکوا، اے لوگو ابھی بھی چانس ہے، رو لو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، تم نے رب کی کیا کیا نافرمانی کی، رو لو۔ کون روئے گا؟ جس کو ڈر ہو، احساس ہو، اور جس کو یہ احساس ہوتا ہے، یہ تصور ہے گناہ کرو فلاں نیکی سے گناہ معاف ہو جاتے، تو کبھی نہیں گناہ چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول فرمایا یا ایھا الناس ابکوا، اے لوگو تم رو لو، فإن لم تستطیعوا، اگر رونا نہیں رہتا تو فتباکوا، کم سے کم رونے کی شکل تو بناؤ، پہلے رو، یا ایھا الناس ابکوا، لوگوں رو لو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، عذاب قبر، عذاب نار، عذاب حشر، رب کا غضب، حساب کتاب کی مشکلات کا خیال کر کے رو لو۔ فإن لم تستطیعوا، اگر رونا نہیں آتا تو فتباکوا قصداً، رونے کی شکل تو بناؤ۔ اگر رونے کی شکل نہیں بناتے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیوں میں کہہ رہا ہوں رو لو، رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بناؤ، کیوں؟ فإن أهل النار في النار يبكون، جو دنیا میں اپنے گناہوں پر نہیں روتے، اللہ کی عذاب، اللہ کی پکڑ، عذاب قبر، عذاب نار کا تصور کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، رو کر کے توبہ استغفار نہیں کرتے تو جہنم میں جائیں گے، تو فإن أهل النار في النار يبكون، چونکہ ایسے لوگ جہنم میں جانے کے بعد روئیں گے، اور کیسے روئیں گے؟ فتسیل الدماء، روتے روتے پانی کا آنسو ختم ہو جائے گا، جس میں پانی نہیں رہے گا، فتسیل الدماء، خون کے آنسو روئیں گے، رونا ختم نہیں ہوگا، پیپ کے آنسو روئیں گے۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اتنا روئیں گے، اتنے آنسو بہیں گے کہ ان کے آنسو بہ کر کے ایک حوض میں جمع ہوں گے، اور کتنا آنسو ہوگا؟ اللہ رسول کا فرمان مبارک فَلَوْ أَنَّ سُفُنًا أُجْرِتْ فِيهَا لَجَرَتْ، اگر اس کے اندر کشتی چلائی جائے تو کشتی بھی چل جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رسول نے کیوں بیان کیا؟ کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ بہرحال بات چل رہی تھی دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے معاف کرنے کی شرطیں رکھی ہیں۔ من صام رمضان ایمانا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس کے جس نے قیام کیا، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 3 شرطیں ہیں دوستو، 3 شرطیں۔ ہمارے جب بھی گناہ معاف ہوں گے کسی نیکی سے، یا رمضان کے روزے، قیام رمضان، صیام رمضان، قیام لیلۃ القدر، ان تینوں سے جو گناہ کی مغفرت اور بخشش کی شرط رکھی، 3 شرطیں رکھی ہیں۔ نمبر 1 دوستو یاد رکھو، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 احتساب، نمبر 3 اجتناب۔ اجتناب کا مطلب کیا ہے؟ پرہیز کرنا، حتی الامکان اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچانا، اس کو کہا جاتا ہے اجتناب۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا قریبا۔ یہ کفارہ، گناہوں کا کفارہ، گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اے میرے بندو وہ بڑے بڑے گناہ جس سے تم کو منع کیا گیا ہے، اگر تم ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہو گے، بچو گے، تو نکفر عنکم، اگر بچنے کی کوشش کرتے رہو گے پھر بھی تم سے شیطان برائیاں کروا دے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اجتناب،
دوستو یاد رکھو، اسی لیے مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم، بڑی طویل حدیث، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے، اختصاراً بتا دیتے ہیں آپ کو۔ محدثین کی ایک بڑی جماعت نے اس کو صحیح قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ، ابو سعید خدری دونوں کی روایت ہے۔ اس حدیث بڑی طویل، بڑی معنی خیز ہے، لیکن خلاصہ یہ کہ نبی علیہ السلام منبر پر گئے اور فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس کے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جان ہے۔ اتنا کہا، اس کے بعد آپ اسی گریا رونا غالب آیا کہ آپ اپنا سر مبارک نیچے کر لیے، سر مبارک جھکا لیا، آنسو ٹپک رہے ہیں، آنسو ٹپک رہے ہیں، سر آپ کا جھکا ہوا ہے، لیکن آپ آگے نہ کچھ بیان کر سکے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگوں نے کہا اللہ رسول کو کیا ہوگا جو اس طرح سے ہو رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر انسان رونے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے پھر اپنا سر مبارک اٹھایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اتنا فرمایا، رونا آپ پر غالب آیا، پھر آپ نے سر مبارک جھکا دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم میں سے ہر انسان رو رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کیوں رو رہا ہے، بس اللہ کے رسول کو رونا دیکھ کر کے سب کو رونا آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنا سر مبارک اٹھایا، یا والذی نفس محمد بیدہ، پھر فرمایا، پھر رونا آیا، دیر تک روتے رہے۔ ہم میں سے ہر انسان رو رہا ہے، پھر آپ اپنا سر مبارک اٹھائے تو صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ ہم لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ شاید کوئی بلا تھی ٹل گئی۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لوگو ابشروا ابشروا ابشروا، تمہارے لیے بشارت ہو، بشارت ہو، بشارت ہو، بشارت ہو۔ کیا بشارت؟ جس انسان نے نماز کی پابندی کی، 5 وقتہ نماز کی، ماہ رمضان کا روزہ رکھا اخلاص کے ساتھ، اگر اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دیا، اور اپنے آپ کو گناہ کبائر سے بچایا، اگر یہ ساری چیزیں اس نے کیا، دیکھیں عبادت واجتنب الکبائر، نماز، روزہ، عمرہ، یہ سارے فرائض ادا کیا، اور ساتھ ساتھ میں واجتنب الکبائر، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، بڑے بڑے گناہوں سے بچایا۔ اللہ اکبر! تو یہ وہ انسان ہے جس کے لیے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو دوستو یہ حدیث بھی آپ سامنے رکھیں۔ اجتناب بات چل رہی تھی، ایمان، احتساب، اجتناب۔ اگر یہ تینوں شرطیں ہمارے اندر ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، پیدا کریں، اور آپ کوشش کریں، تو انشاءاللہ ضرور ہماری زندگی کے سارے گناہ رمضان کی برکت سے، صیام کی برکت سے، قیام کی برکت سے، لیلۃ القدر کی برکت سے ضرور ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر صدق کے دل سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع ہوئے تو یقیناً ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کی توفیق دیتا ہے وہاں کبائر اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔